बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं हबीब मुगल अपने यूट्यूब चैनल से और अपने फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम पोल्ट्री की जो मेडिसिन्स हैं उसमें रिव्यू कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी एपिसोड हो चुकी हैं। जिन दोस्तों को इसका कोई प्रोग्राम नहीं मिलता वो यहाँ पे मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट, मतलब बीमारियाँ और उसका इलाज। ठीक है, आप उसमें जाएं तो वो आपको आसानी से मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों पर और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर। और मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं पहले बीमारी के मतलब आपको समझा देता हूँ, उसकी अलामात समझा देता हूँ, ताकि अगर आप कोई गलत दवाई का इस्तेमाल ना कर लें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं जिस मौजू पर, वो है कुराइज़ा। कुराइज़ा एक आपको दिखने में एक आम सी ज़ाहिर से आम सी एक बीमारी नज़र आएगी कि जिसमें कबूतर का गला ख़राब हो जाता है और उसमें उसको नज़ला लग जाता है, और जब थोड़ी सी बढ़ती है तो आँखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, और थोड़ी सी बढ़ती है तो आँखों में पनीर नुमा मादा जम जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा टाइम निकाल के इसको पूरा देख लीजिएगा। इसमें आपकी सोच से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग थी। जब मैंने इसका लिटरेचर पढ़ा, ये पेन स्टेट एक्सटेंशन, ये एग्रीकल्चर साइंसेस का एक डिपार्टमेंट है पेंसिल्वेनिया में। ये उन्होंने रिसर्च की, उनके डॉक्टर्स ने, डॉक्टर का नाम डॉक्टर लॉरेन ज़ोनी है, जिन्होंने रिसर्च की इस पर, और रिसर्च करके इस पर उन्होंने अपना रिसर्च पेपर्स लिखे। उन रिसर्च पेपर्स को लेके उनमें से जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा, जो कि डॉक्टर्स के लिए काम आ सकते हैं, और डेफिनेटली वो लेते भी होंगे इसको, इससे फ़ायदा उठाते होंगे। बहरहाल हमने इसमें ये किया कि इसमें से जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करके आपके लिए आसान करके इस वीडियो में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि ये जो कुराइज़ा है, ये दो चार वजूहात हैं इसकी। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि सबसे पहली वजह ये है कि उसमें मौसम की तब्दीली जो है, वो उन्होंने बताया कि इस चीज़ को, मौसम की जो तब्दीली है वो कुराइज़ा के जर्म्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और मौसम में जब ज़्यादा नमी होती है तो उस वक़्त ये होता है कि ये नशोनुमा पाते हैं, और कबूतर जो है अपनी खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए और हवा के ज़रिए ये जो है वो अंदर ले जाता है इसके जर्म्स को और वायरस को, और उससे कुराइज़ा शुरू हो जाता है। कुराइज़ा जो मैंने शुरू में बयान की हैं, आपको वजूहात बयान की कि इसमें हलक में आपको लेस नज़र आएगी क्लियर, ठीक है, मतलब वो पानी के रंग की लेस होगी, ये उसकी इब्तदाई अलामत है। कबूतर जो है वो फूल के बैठेगा, और इससे सबसे पहले कुराइज़ा में हल्का सा भी कुराइज़ा हो जाए तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, बुखार हो जाता है। कबूतर खाना पीना कम कर देता है और एक साइड पे होके बैठ जाता है, और जब ज़्यादा बुखार होता है तो पानी ज़्यादा पीता है और पानी वाली बिठें करता है। ये कुराइज़ा की पहली सूरत हाल है। जब कुराइज़ा की सूरत हाल बिगड़ती है तो कबूतर का हलक जो है, मतलब हलक से लेकर ये सांस वाली जो मतलब नाली के दरमियाना हिस्सा जो है, ये बंद हो जाता है। ये बंद किससे हो जाता है, वही जो लेस हमें नज़र आ रही होती है वो गाढ़ी हो जाती है, और गाढ़ी होकर वो इसमें जम जाती है। तो वो जो है उससे कबूतर मुंह खोल कर सांस लेता है, क्योंकि उसका सांस वाला हिस्सा जो है वो बंद हो जाता है। अच्छा, इसमें जो इन्होंने सबसे ज़्यादा
شاکنگ پہلا پوائنٹ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا یہ ایویون کرونا وائرس ہے، مطلب یہ پرندوں کا کرونا وائرس ہے، اور یہ اس کی ایک ٹائپ ہے جو کہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ صرف اور صرف یہ کورائزہ کی شکل میں رہتا ہے، لیکن جب اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا تو یہ آئی بی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، انفیکشیس برونکائٹس۔ اور یہ جو ہے یہ مطلب یہ سانس کی بیماری ہے۔ سانس کے جتنے بھی اس میں ناک سے لے کر پھیپھڑوں تک جتنے بھی آرگن استعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی اعضاء استعمال ہوتے ہیں، یہ سب کو متاثر کرتا ہے۔ ایون کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو انفیکشیس برونکائٹس ہے، یہ جو ہے جب پھیپھڑوں سے بڑھ جاتا ہے تو بعض اوقات یہ گردوں تک بھی متاثر کرتا ہے۔ اچھا، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بات اس سے بھی آگے چلتی ہے۔ بات اس سے آگے یہ چلتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب گردوں کو متاثر کرتا ہے تو اموات بڑھ جاتی ہیں، اموات بڑھ جاتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسی جو ریسرچ پیپر ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو آئی بی ہے، مطلب کورائزہ کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے، جو یہ مادہ کے بیضادانی کو متاثر کرتی ہے، اور اتنا متاثر کرتی ہے کہ بالکل ڈس فنکشنل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے جس میں انڈے بنتے ہیں۔ اچھا، وہ ختم کرنے کے بعد کیا کرتی ہے پیارے دوستو؟ ختم کرنے کے بعد وہ یہ کرتی ہے کہ بیضادانی میں ایک پانی کی کلیئر پانی کی ایک تھیلی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پانی بھر جاتا ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ مرغی کے بارے میں دکھایا گیا کہ لیکن یہ بالکل سیم اسی طرح فیمیل پیجنز میں، کبوتروں میں، مادہ میں بھی ہوتا ہے، اور وہ مادہ جو ہے ہمیشہ کے لیے انڈوں سے اتر جاتی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے کورائزہ میں شرح مواد جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن جب آئی بی کی شکل اختیار کرتی ہے تو آئی بی کی شکل اختیار کرتے ہی شرح مواد جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آئی بی کی شکل اختیار کرتے اس کے حلق میں پنیر نما مادہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جم جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سانس کا جو ہے وہ سارا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر یہ لکھتی ہیں کہ اگر آپ سٹیج 1 پہ کبوتر کا سانس چلا لیتے ہیں تو آپ نے کبوتر کو 60% بچا لیا ہے، ٹھیک ہے، 60% اس کو بچا لیا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں یہ ہے وائرس، اس کا علاج کوئی نہیں ہے سوائے ویکسین کے۔ آئی بی کی ویکسین جو ہم NDH9 جو اس کے علاوہ NDIB کرتے ہیں گیلیمیون کی، وہ اس کا علاج ہے، لیکن وہ علاج جو ہے ہمیشہ ویکسین جو ہے وہ صحت مند پرندے کو کی جاتی ہے، وائرس آنے پر ہرگز نہیں کی جاتی۔ اچھا جی، تو انہوں نے اس میں گردوں کا بتایا کہ گردوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور بیضادانی کو بالکل ڈس فنکشنل کر دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں یہ تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ جب یہ وائرس حملہ کرتا ہے آئی بی کا، تو اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور وہ کبوتر کا اچھا خاصا نقصان کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آئی بی سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا جتنا زیادہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے۔ تو پیارے دوست، جب ایسا، میں آپ کو اس کا انشاءاللہ تعالی یہ پہلے سن لیں پورا، اس کے بعد میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاتا ہوں، کورائزہ کا بھی اور آئی بی کا بھی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ویکسین تو بتا دیا، لیکن یہ جو ہے وہ پری ٹریٹمنٹ ہے، مطلب پوسٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ تو پری ٹریٹمنٹ مطلب بیماری آنے سے پہلے ویکسین کی جائے۔ تو اچھا جی، اس میں آئی بی میں انہوں نے بتایا جی ناک بند ہو جاتا ہے، مادہ نکلتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، پھول کر بیٹھ جاتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پرندوں پر شدید دباؤ آ جاتا ہے، حلق میں پنیر نما مادہ جم جاتا ہے۔
نوٹ کر لیں یہ علامات۔ اور فیمیلز جو ہیں بعض اوقات باریک چھلکے والے انڈے بھی دیتی ہیں۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر لورنزونی نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن بچوں اور جوان پرندوں میں، مطلب جو ابھی ابھی 10 صاف ہوئے ہیں، ایڈلٹ ہوئے ہیں، ان میں زیادہ اس کی شرح پائی جاتی ہے، اس میں زیادہ یہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جو ہیلپ کرتے ہیں مائکوپلازما، گیلی سیپٹسم اور سائنووائی ایکولائی، یہ 4 بیماریاں جو ہیں یہ اس کے ساتھ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پھیلاؤ ہے، یہ کس طرح اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، وہ اس کا پھیلاؤ پہ دوستو پانی میں جو پانی پیتے ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر نے یہ چیز مینشن کی، انہوں نے کہا جی کہ اگر لافٹ میں کسی ایک پرندے کو ہے، وہ جہاں پر پانی پیے گا وہ سارے پرندوں میں وہ وائرس فوری طور پہ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گا، چلا جائے گا، اور یہ وائرس بہت جلدی بڑھتا ہے آئی بی کا، بہت جلدی، اور یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا جی یہ ہوا کے ذریعے بھی، اگر ایک پرندہ انفیکٹڈ ہے کسی لافٹ میں، کسی کھڈے میں ایک پرندہ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے، تو وہ ہوا کے ذریعے، بیٹ کے ذریعے اور پانی کے ذریعے وہ دوسروں کو انفیکٹ کر سکتا ہے، دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ بہرحال انڈوں کے ذریعے نہیں پھیلتا، جس طرح سالمونیلا انڈوں کے ذریعے پھیلتا ہے، یہ انڈوں کے ذریعے نہیں پھیلتا۔ تو اس میں اگر سمپل آئی بی ہے تو وہ آئی بی کے متعلق ماہرین جو ہیں وہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ اس وائرس کی عمر ہے، 1 ہفتے کے بعد یہ آہستہ آہستہ خود ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے، اگر آپ ٹیسٹ اس کا کرتے ہیں تو 15 سے 20 ہفتے تک وہ اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ شاکنگ پوائنٹ جو میں آپ کو گھر میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 56 درجہ حرارت میں، 56 سینٹی گریڈ میں، مطلب 56 میں یہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے اس میں؟ تو یہ 15 منٹ اس میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ جس کھڈے میں آتا ہے وہاں پہ یہ ویک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ، لیکن دوبارہ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی بچے کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کی ایک آنکھ خراب ہو گئی، کبھی کیا ہو گیا، یہ متاثر کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چلتا ہی رہتا ہے، یہ وقت کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر کوئرائزا ہے کبوتروں کو، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کہ آپ میڈیکل سٹور سے 1 لیٹر پانی میں 2 ڈاکسی کیپسول، ڈاکسی سائکلین کیپسول جو ہے وہ آپ لے لیں، اور اس میں آپ 2 سی سی ہائیڈرلن سیرپ ڈال لیں۔ اگر آپ نے سٹیج 1 پر پکڑ لیا اس کو، یہ اس کا سانس بھی چلا دے گا، یہ اس کا جو ریشہ جمع ہوا یہ بھی ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو نہیں پکڑ سکے اور وہ آئی بی میں کنورٹ ہو گیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئی بی میں کنورٹ ہوتا تو کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آئی بی میں کنورٹ ہو گیا ہے تو آپ ایک پولٹری کی دوائی ہے، اسپین کی دوائی ہے، لیکن پاکستان میں یہ دستیاب ہے، اچھے سٹورز پہ دستیاب ہے، یہ گیناڈیکسل کے نام سے، ٹھیک ہے۔ گیناڈیکسل وہ لے لیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ کبوتروں کی لے لیں دوائی، یہ ڈاکسی پرو۔ اس کا پہلے سے میں ڈاکسی پرو کا میں پہلے سے ریویو دے چکا ہوں۔ یہ خاص کبوتروں کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان کی جو مطلب اسٹرینتھ اور اس کے وزن کو سامنے رکھ کے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ ڈاکسی پرو لے لیں اور گیناڈیکسل۔ ڈاکسی پرو کا آپ نے 1 سے 1.5 گرام آپ نے اس کو پانی میں ڈالنا ہے 1 لیٹر میں، اور گیناڈیکسل آپ نے 2 سی سی ڈالنا ہے۔ یہ دونوں کو ملا کر آپ استعمال کریں تو آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو 70 to 80% پیجنز جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے۔ 20% پیجنز میں جس میں وائرس زیادہ اثر کر چکا ہے، اس میں بھی یہ ہوگا کہ اس کے جو کو انفیکشن، مطلب دوسرے انفیکشن کرنے والے اس کے ساتھی جو ہیں، جو بیکٹیریاز ہیں،
وہ کل ہو جائیں گے، وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے، صرف ان میں آئی بی کا رہے گا، لیکن وہ ایک ہفتے تک وہ خود ہی ویک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا۔ آپ جب بھی یہ دوائی ڈالیں 1 لیٹر سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا۔ بہت سارے دوست یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میرا روز کا 4 لیٹر پانی لگتا ہے، تو وہ 4 لیٹر کے حساب سے 4 لیٹر کی جتنی مقدار بنتی وہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کبوتر اپنے گردوں سے رہ سکتے ہیں، یہ گردوں پہ دوائیاں اثر کرتی ہیں، اس لیے 1 لیٹر کا مطلب 1 لیٹر ہے۔ 1 لیٹر پانی جب پی لیں تو سادہ پانی ڈال دیں۔ اور دوسری بات، چونکہ دوائی والا پانی جو ہے خاص طور پہ یہ جو اپنا میں نے پہلے بتایا ہائیڈروجن سیرپ، یہ جو ہے اس پانی میں سے تھوڑی سی اسمیل آتی ہے، اس وجہ سے کبوتر پانی کم پیتے ہیں۔ جن دنوں میں آپ یہ ڈالیں ان دنوں میں آپ اس کے ساتھ صبح کے ٹائم آپ او آر ایس والا پانی لازمی ڈالیں کہ وہ پانی کی پیاس اپنی پانی کی کمی کو پورا کر سکیں، نہیں تو کبوتر ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، وہ پانی نہ پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب آئی بی کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ تو وہ یہ ڈاکسی پرو اور گیناڈیکسل، یہ میں نے آپ کو مقدار بھی بتا دی اس کی، 1 سے 1.5 گرام اور گیناڈیکسل 2 cc 1 لیٹر پانی میں ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ پلس آپ ہائیڈروجن سیرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کبوتر منہ کھول کر سانس لے رہا ہے۔ یہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ صبح کے ٹائم آپ نے او آر ایس ڈالنا ہے پانی میں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو یہ جو ہے آپ کے کھڈے سے یہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ نہ ملے، یہ میری سکرین پر نمبر بھی آ رہا ہے نیچے، یہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں دوائیاں یہ آپ کے پتے پر پہنچا بھی دیں گے۔ بڑے شہروں میں بڑے سٹورز پر اویلیبل ہوں گی، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کہیں سے نہیں ملتی تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔